अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पिज़ादा। अब से कोई तकरीबन 1.5 घंटा या 2 घंटा पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रियासत पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोगों पे बड़ा जुल्म किया, जब एक बहुत ही बदनाम ज़माना, बहुत खौफनाक, बहुत ही खतरनाक किस्म के दहशतगर्द को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया। जिससे पता चलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो कितनी बेहस हो चुकी है। इस दहशतगर्द का नाम है असद उमर। और अदालत की बेबसी की ये हालात हैं कि असद उमर को रिहाई का हुक्म देते हुए, असद उमर वहां मौजूद नहीं थे, उनके वकील बाबर अमान साहब वहां थे। अदालत के जो जज साहब हैं, मियां गुल औरंगजेब साहब, उन्होंने ये कहा कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे वो आपको दोबारा गिरफ्तार कर लेंगे। यानी अदालत को भी पता चल चुका है कि अब अदालत अदालत नहीं रही, जज साहब नहीं रहे, और सारा का सारा मामला जो है वो एक एसएचओ जो थानेदार के हाथ में है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उस पर बाबर अमान साहब का कहना था कि हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले और हम गिरफ्तारी से नहीं डरते। फिर दूसरी जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि वैसे तो अदालत को ये एहसास है कि अदालत का कोई हुक्म नहीं माना जाएगा और बाहर एक एसएचओ खड़ा होगा जो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ से इसी स्टेज पे अदालत ने अदालत बनने की भी कोशिश की, जब उन्होंने ये भी कहा कि असद उमर साहब ने जो 2 ट्वीट किए हैं वो उनको डिलीट कर देने चाहिए, बिकॉज अगर वो ट्वीट डिलीट नहीं करेंगे तो ये अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी और यूं उनकी सियासत जो है उसका कोई फ्यूचर जो है वो नहीं रहेगा। यानी एक साइड पे अदालत अपने आप को अदालत समझती है और दूसरी साइड पे अदालत को एहसास है कि अदालत अदालत नहीं है। ये एक अजीब व गरीब किस्म का इस वक्त पाकिस्तान में तजाद चल रहा है। लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि अगले चंद घंटों में, ये एक आध दिन में असद उमर साहब के साथ क्या होता है। रीत तो यही है कि जो भी पुलिस जिसको छोड़ती है अडयाला जेल से कहीं से भी, उसको फौरी तौर पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन दिस इज नॉट माई सब्जेक्ट। छोटा सा मैं 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीलॉग करना चाहता हूँ, 15 मिनट का, 16 मिनट का, जिसमें मैं एक बुनियादी सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। मैंने गुज़िश्ता कई हफ्तों में अपने जो वीलॉग्स किए उसमें मैंने एक जुमला दोहराया अज़े राह दरमियान में, इन द फ्लो ऑफ द आइडियाज एंड थॉट्स, कि जो कॉन्फ्लिक्ट हम देख रहे हैं, ये जो मारधाड़ हम देख रहे हैं, ये जो सारा अजाब हम देख रहे हैं, ये कोई खालिस्तान सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इसके कॉन्टूर्स, इसकी डायमेंशंस, इसके जो डायनेमिक्स हैं वो बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं। इसमें एलीट कैप्चर का एलिमेंट है। और हर दफ़ा जब मैं ये कहता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब में उसी वीडियो के नीचे कमेंट होते हैं कि भाई डॉक्टर मोहित का या तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, या इसे कहते हैं ये कैसे हो सकता है कि आप इसमें से फौज को बाहर निकालें। अब हकीकत यह है कि इस वक्त गुज़िश्ता चंद महीनों से बतदरीज जिस तरह से पॉलिटिक्स की इंटेंसिटी में इजाफा हुआ है, तो पाकिस्तान आर्मी एंड अफवाज पाकिस्तान को शदीद लान तान का सामना है। जितनी तनकीद, जितना इल्ज़ाम या जितना अटैक इस वक्त पाकिस्तान की फौज के ऊपर हो रहा है, ये गालिबन 70 बरस की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। और फॉर अंडरस्टैंडेबल रीजन, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान की उलझी हुई सियासत के अंदर पाकिस्तान की फौज जो है वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी है, जिसमें से बाहर निकलने का अब उसको कोई रास्ता नहीं मिल रहा। बावजूद इसके कि जनरल बाजवा और उनके जानशीन जो हैं वो एक अजीबोगरीब किस्म का जुमला बोलते हैं कि फौज ने न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया है, हम सियासत में न्यूट्रल हैं, हमारा कोई रोल नहीं है। जाहिर है कि ये एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन मुनाफिकीन इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में कि अगर मदीना के मुनाफिकीन पाकिस्तान के मुनाफिकों को देखें तो उनका भी दिल चाहेगा कि पत्थर उठा के इनको मारें। ये हो सकता है वो भी हैरान परेशान रह जाएं कि ये किस किस्म की चीज़ है, बिकॉज ये वो मुनाफिक हैं जो टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के, इसमें सियासतदान भी हैं और मीडिया कमेंटेटर भी हैं, जो बहुत ही सीरियसनेस से ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूट्रल होने का फैसला कर लिया है, इसलिए बाकी लोगों को उसके ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। मैंने इदारिये भी देखे अंग्रेजी अखबार के, मैं डॉन का भी मैंने इदारिये देखे जिसमें लिखा है कि व्हेन द एस्टैब्लिशमेंट हैज डिसाइडेड टू बी न्यूट्रल, वेयर ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग बुलशिट। कौन सी यहाँ पे न्यूट्रलिटी है? लेकिन इशू जो मैं आना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने इसकी बहुत पहले प्रोटेक्शन कर दी थी। आप में से जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, आपको याद होगा कि 3 मार्च के अराउंड मैंने इन वीलॉग्स का सिलसिला शुरू किया। उससे पहले मैं बहुत इरेगुलरली वीलॉग्स करता था। और मैंने अपने इनिशियल जो वीलॉग्स हैं मार्च 2022 में, जिस वक्त जनरल बाजवा का जो रेजीम चेंज ऑपरेशन था वो अपनी फुल स्विंग में चल रहा था, वो तो उसको माना बिल्कुल नहीं जाता था। ये वही दिन थे जब मैंने एक ट्वीट किया था जो मुझे डिलीट करना पड़ा, जिसमें मैंने कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है ये मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं, लेकिन सारे मोहल्ले को पता है, गांव को पता है, शहर को पता है, सभी को पता है, लेकिन कि मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं, लेकिन मुन्ने के अब्बा को ये नहीं पता कि सबको पता है कि ये मुन्ने के अब्बा कर रहे हैं। तो उस वक्त कोशिश ये थी कि इसको बिल्कुल दिखाया जाए कि जो कुछ भी हो रहा है ये एक पार्लिमानी चेंज है, ऑपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो गई हैं, वो अपना एक डेमोक्रेटिक राइट इस्तेमाल कर रही हैं, सबको पता था, कोई कहता नहीं था। तो मैंने अपने एक वीलॉग में इन मार्च 2022 ये कहा था कि जिस किस्म की, और मैंने बिल्कुल इशारों के नामे में बात की थी, मैंने कहा कि जिस किस्म की तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, इस तब्दीली के नतीजे में ये जो एफर्ट है,
اس کے نتیجے میں پاکستان کی افواج اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان میں دراڑیں ڈیولپ کر جائیں گی، ایک ویج ڈیولپ کر جائے گا۔ اب جب میں نے اس وقت یہ کہا، اس وقت کسی کے یہ گمان میں نہیں تھا، کوئی اس کو ایک حقیقت نہیں سمجھتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ میں شاید کسی دیوانے کا خواب یا پاگل پن کی بات کر رہا ہوں، لیکن میرے مائنڈ میں میرا انالیسس جو ہے وہ بالکل کلیئر تھا۔ اس کی وجوہات میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں بفور آئی گو اینڈ ایڈریس دی ادر کوشچن، کہ یہ کیوں سول ملٹری کانفلکٹ، بیسکلی طور پہ یہ سول ملٹری جھگڑا اس وقت نہیں ہے۔ میرے ریزنز اس کے کلیئر تھے کہ پاکستان کا جو نیریٹو ڈیولپ ہوا ہے 2011-12 کے بعد، وہ در حقیقت وہ نیریٹو جو ڈیولپ ہوا شریف خاندان کے خلاف، آصف علی زرداری کے خلاف، ان کی پالیٹکس کے خلاف، یہ کوئی پی ٹی آئی کا پیورلی نیریٹو نہیں تھا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹو تھا۔ اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے گزشتہ 20-25-30 برس میں اپنی جو سپورٹ ڈیرائیو کی، وہ انہوں نے پاکستان کے متوسط طبقے سے ڈیرائیو کی۔ ٹریڈیشنلی طور پہ پاکستان کا جو لیفٹ لیننگ پولیٹیشین ہے، یہ جو لیفٹ آف دا سینٹر پاکستان کے انٹلیکچوئل ہیں، کچھ ایکیڈیمک ہیں، کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ اخباروں کے لوگ ہیں، کچھ آتھرز ہیں، کچھ فرنچ پولیٹیکل پارٹیز، آپ کہہ لیں کہ بلوچ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یا خیبر پختونخوا کے اندر جیسے اے این پی ہے، جیسے محمود خان اچک کی پارٹی ہے، ان کو ٹریڈیشنلی طور پر ان کا یہ ناقد رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے، اور یہ اس کے سپورٹر نہیں رہے۔ اور پھر چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا جھگڑا رہا تھرو آؤٹ دا پالیٹکس آف 70s 80s پیپلز پارٹی کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ، تو وہ بھی کوئی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہمدرد نہیں تھے۔ تو پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی سپورٹ ڈیرائیو کرتی کہاں سے تھی؟ اس کا تعلق خالی، یعنی اس کے درمیان میں پی ٹی آئی ضرور پھنس گئی ہے، لیکن یہاں ایک کلاس کانشسنس، ایک سوسائٹی کی ساخت اور اسٹرکچر کا بھی ایشو ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنی سپورٹ ڈیرائیو کر رہی تھی پاکستان کے اس متوسط طبقے سے جس کو آپ ایک شہری اربن کلاسز کہہ سکتے ہیں، مڈل کلاسز کہہ سکتے ہیں، پروفیشنل کلاسز کہہ سکتے ہیں، بزنس کلاسز کہہ سکتے ہیں۔ سو پاکستان کی جو بزنس کلاسز، پروفیشنل کلاسز، اربن مڈل کلاسز، پڑھے لکھے لوگ، اور اس کے علاوہ پاکستان کے ڈائسپورز جو ہیں، وہ گزشتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25-30 برس کی سیاست میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سب سے بڑے سپورٹرز اور حمایتی بن کے ابھرے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلاس کا جو نیریٹو تھا اگینسٹ دا فیوڈل کلاسز اینڈ اگینسٹ دی بڑے طاقتور امیر لوگوں کے خلاف جو ان کا نیریٹو تھا، اور ان کا جو نیریٹو تھا اگینسٹ دی پولیٹیکل کرپشن آف آصف علی زرداری اینڈ شریف خاندان، وہ سنک ان کرتا تھا ود دا نیریٹو آف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ۔ تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ لوگ ابھی اکثر روز آپ کے سامنے ایک جملہ دہراتے ہیں ہنڈریڈ آف ٹائمس کہ یہی لے کر آئے تھے عمران خان کو، انہوں نے ہی ہٹا دیا، انہوں نے ہی بنایا تھا۔ یہ ایک بڑی سمپلیفائڈ قسم کا یہ ورژن ہے کہ وہی لے کے آئے تھے، انہوں نے بنا دیا۔ 2011 سے لے کے 2018 تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا اپنا جو نیریٹو، اور پاکستان کی مڈل کلاسز کا نیریٹو جو ہے وہ ایک پیج کے اوپر تھا، وہ ایک قسم کا نیریٹو تھا۔ اور اس نیریٹو کی بنیادی جو تھرسٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی پالیٹکس میں جو میگا کرپشن ہے ہم اس کے خلاف ہیں، اور اس کی وجہ سمجھ بھی آتی ہے، یہ کوئی جعلی نیریٹو نہیں تھا۔ بیکاز پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو مین انگریڈینٹ ہے، 90% سے زیادہ جو آفیسر کلاس ہے، کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر اینڈ ایون سم میجر جنرل وغیرہ، وہ سب جو ہیں ان کا خود تعلق جو ہے وہ متوسط طبقے کے ساتھ ہے، اور یہ نیریٹو ایک بڑا جینوئن نیریٹو تھا۔ اب اس پوائنٹ کے ساتھ ایک دوسرا پوائنٹ سمجھنا ضروری، جس چیز کو نہیں سمجھا گیا، ایون میرے جیسے شخص نے اس کو اگنور کیا، اور وہ اب بڑا کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ 9/11 کے بعد پاکستان کی جو آرمی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی کلاس کانشس میں، کلاس اسٹرکچر میں ایک بڑا واضح فرق پڑنے لگ گیا۔ 1990s کا جو لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کے پاس ایک آدھ اچھی گاڑی ہوتی تھی، ریٹائرمنٹ کے بعد گھر ہوتا تھا، اچھا ضرورت کی تمام چیزیں ہوتی تھیں، لیکن وہ ایک کیپٹلسٹ نہیں تھا۔ 9/11 کے بعد جنرل مشرف کا جو دور حکومت ہے اس کے بعد، اور جب امریکہ کا بہت پیسہ آیا، بہت امداد آئی، بہت سی چیزیں ہوئیں، بہت سے راستے کھلے، افغانستان کی جنگ شنگ اینڈ سو آن، تو ایک نئی مینٹیلٹی اور کلاس پیدا ہونے لگی جو میجر جنرل اینڈ ابو تھی، جس میں میجر جنرل اینڈ ابو کے جو آفیسرز ہیں 100+ یا 128+، وہاں پر ایک کیپٹلسٹ کلاس نے جنم لینا شروع کیا۔ اور انکریزنگلی جو ان کے دوسرے فیلو آفیسرز تھے، بریگیڈیئر اینڈ کرنل، انہوں نے ود انٹرسٹ اینڈ امیزمنٹ کی بات نوٹ کی کہ جنرل آفیسرز ریٹائر ہونے سے بھی پہلے ان کے گھر میں ایس یو ویز کھڑی ہیں، لینڈ کروزرز کھڑی ہیں، گھر بہت بڑے ہیں، سامان بہت زبردست ایکسپینسو قسم کا ہے، بزنس کلاس کا ٹریول لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد شروع کر دیا، اور ان کی بیگمات جو ہیں وہ بہت زیادہ بہتر چیزیں لے رہی تھیں یا خرچے وغیرہ کر رہی تھیں۔ تو کلاس کانشسنس میں
ایک بڑا واضح فرق جو ہے وہ آنے لگ گیا اور ایک نئی قسم کی تھنکنگ یا مینٹالٹی وہاں پہ پیدا ہونے لگ گئی جو ابھی تک چل رہی. اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ افواج کو آپ اس میں سے کیسے نکال سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن فوج کسی شخص کا نام تو نہیں ہے. فوج محض ایک چھوٹا سا ادارہ بھی نہیں ہے. فوج تو پہلے تو بات ہے کہ رائٹ ٹرم جو مجھے خود آرمی آفیسرز کہتے ہیں ٹو بی یوز ایز دی آرم فورسز آف پاکستان وچ انکلوڈز دی آرمی، دی ایئر فورس، دی نیوی، دی اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن، دی نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی، دی اسٹاف کالج اینڈ سو آن. یعنی ڈفرنٹ اس میں انسٹیٹیوشنز ہیں. ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشنل، ہر بٹالین ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو یہ انسٹیٹیوشنز کا ایک بہت بڑا کمبینیشن، کومبو یا کانگلومیریٹ ہے. لیکن یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی ٹیم نہیں ہے. اور یہ جو اسٹرکچر ہے آرمی کا، یہ بنیادی طور پر ایک ہائرارکی ہے جس میں ایک چین آف کمانڈ ہے، جس کے اندر ایک بڑی ریپڈ کمیونیکیشن ہے، اور وہ اس میں اوبیڈینس کرنا، ماننا اور آرڈر کو لے کر چلنا جو ہے وہ اس کا اسینشیل اسٹرکچر. چونکہ فوج بنیادی طور پہ ایک ایسا ڈھانچہ ہے جس نے جنگ لڑنی ہے، اور جنگ لڑنے کے لیے آپ آرڈرز کو کوشچن نہیں کر سکتے. اس لیے اس کا پورا کلچر جو ہے وہ ایک آرڈر، سیکوینس، چین آف کمانڈ اور اس کی اوبیڈینس جو ہے اس کے اوپر کھڑا ہوا. یہ فوج کا ڈھانچہ ہے ہی نہیں سول لائف کو، ایک ریاست کو یا ایک نیشن کو گورن کرنے کا. پرنسپل پرابلم تو ہے یہ کہ جب فوج سیاست کے اندر آ جاتی ہے اور کسی قوم کے، جیسے پاکستانی قوم بدنصیبی سے، بدنصیب ریپبلک آف پاکستان، اس کے فیوچر کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے، تو پھر اس کے اندر سے سینکڑوں مسئلے اور مسائل پیدا ہوتے ہیں جنہیں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، آف کورس یہاں پر ایک انڈکلیئرڈ مارشل لا کی صورتحال جو ہے وہ چل رہی ہے. جو بہت بڑا مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں، جو ان تمام مسائل کا جڑ ہے، وہ پاکستان کی آرمی کے اندر پرنسپی طور پہ پاکستان کے آرمی چیف کی جو پوزیشن ہے، جس کو ایک میڈیول پوپ یا ایک گاڈ، چھوٹے موٹے ایک گاڈ کمپلیکس وہاں پر ایشو ہے کہ چیف از دی آرمی، آرمی از چیف. یہ ایک پرنسپل ایشو ہے جسے کبھی بھی نہ سمجھا گیا ہے، نہ ایڈریس کیا گیا ہے، نہ اس کی کریٹیک ہوئی. پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی ایگزیکٹو آفس ایگزسٹ کر سکتا ہے یا پبلک آفس ایگزسٹ کرتا ہے، اس حساب سے ایک انتہائی یونیک قسم کی یہ عہدہ ہے، یہ پوزیشن ہے. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسی ماڈرن سوسائٹی ہو جہاں ایک شخص، ایک فرد واحد جو ہے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے، وہ اتنا ان اکاؤنٹیبل ہے کہ اس کو نہ تو اس کے اوپر کوئی ایسا آفس ہے جس کو وہ آنسربل ہے، نہ وہ پرائم منسٹر کو آفس آنسربل ہے، نہ وہ پریزیڈنٹ کو آنسربل ہے، نہ وہ نیشنل اسمبلی کو آنسربل ہے، نہ وہ سینٹ کو آنسربل ہے، نہ وہ سپریم کورٹ کو آنسربل ہے. وہ کسی کو بھی پریکٹیکلی آنسربل نہیں ہے. اور اس کے اوپر فوج کے اندر بھی میں پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، آرمی ایکٹ میں ضرور ایسی چیزیں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی لکھی ہوئی ہیں کہ سی جی ایس کیا کر سکتا ہے، پریزیڈنٹ کیا کر سکتا ہے، لیکن وہ سب بے معنی ہے. دے ہیو نو میننگ. پریکٹیکلی اسپیکنگ پاکستان کا آرمی چیف جو ہے وہ کسی کو بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اس کو کسی کو جواب دینا ہی نہیں ہے. اس کو کسی کورٹ میں نہیں لے جا سکتے، اس کو کسی ٹریبونل میں نہیں لے جا سکتے. آرمی کے اندر کوئی ایسا اسٹرکچر نہیں ہے، کوئی ایسا بورڈ نہیں ہے، کوئی ایسا فورم اور کوئی ایسی ایونیو نہیں ہے جہاں اس نے کسی چیز کا جواب دینا ہو. تو اتنی مطلق العنان پوزیشن جو ہے وہ دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کسی اور کے پاس کسی اور جگہ پر ایگزسٹ کرتی ہے. اب اس کو جب ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو وہ بات یاد آتی ہے کہ جو 1990s میں نواز شریف صاحب کے والد صاحب، جن کو ابا جی کہتے تھے یا بڑے ابا جی کہتے تھے، ان کی ایک بڑی مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ ساڑا چیف آنا چاہیے. یعنی وہ اکیلے نہیں ہوں گے، بہرحال ان کی چیف بہت مشہور ہے چیز کہ انہوں نے یہ ریئلائز کیا، اور ان کے ساتھ بے تحاشا بہت سے اور سیاستدانوں نے اور بزنس مین نے، بزنس ٹائکون نے، میڈیا ٹائکونز نے، جو لینڈ مافیا کے لوگ ہیں یا جو لینڈ ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں، جو بڑے بڑے آپ کے سیٹ ہیں، ان سب نے ریئلائز کیا کہ بھئی پاکستان کے اندر جو سب سے سینٹرل فگر ہے، اگر آپ نے اپنی تقدیر بنانی ہے تو وہ پاکستان کا آرمی چیف ہے. تو انہوں نے ان تمام جنرل آفیسرز کے اوپر تعلق بنانا شروع کر دیا، انویسٹ کرنا شروع کر دیا. بلکہ جب ان کو وہیں سے جہاں کہانی کوئی ہوتی ہے، کوئی اپ برنگنگ اسمارٹ ایمبیشس بریگیڈیئر ہے جس کے بارے میں پہلے سے حساب کتاب ہو جاتا ہے کہ اس کا جنرل بننے کے اور اس کے ایک کی قسم کا جنرل بننے کے بڑے چانسز ہیں، شاید یہ آرمی چیف بن جائے، تو وہیں سے بزنس مین نے، پولیٹیشین نے ان کے اوپر انویسٹ کرنا شروع کر دیا. اور آف کورس جو کلائمیکس پوزیشن ہے وہ آرمی چیف کی ہے. آرمی چیف مطلق العنان، آرمی چیف کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، آرمی چیف کے اوپر کوئی ہے نہیں ہے، وہ کسی کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، کسی کورٹ، کسی ٹریبونل، کسی پرائم منسٹر کو. یعنی اس کی جو یونیک پوزیشن ہے، اگر اس کی اتنی یونیک پوزیشن تھی، اس یونیک پوزیشن کو پاکستان کے میڈیا نے، لوگوں نے کہیں پر بھی کریٹیکلی اینالائز نہیں کیا. اگر گزشتہ 20-25 برس میں چلے جائیں تو اس کو صرف پازیٹیولی دیکھا گیا ہے کہ جی آرمی چیف تو ایک بڑا اسپیشل آدمی ہے جس کی چچی انگلی جو ہے اس سے 5 لاکھ لوگ گھومتے ہیں، جہاں آصف نواز جنجوعہ صاحب کو کورٹ کیس میں کیا جاتا ہے. کہیں پر آپ کو کوئی پچھلے 20 برس میں کوئی ایسا کرٹیکل ایسے
ایڈیٹوریل کالم ٹیلی ویژن پروگرام کہیں کوئی آپ کو چیز نہیں ملے گی کہ بھئی یہ کتنا بڑا ایک پرابلم ہے. اب ذرا غور کیجیے کہ اس کے اندر پرابلم کیا، پھر میں بات ختم کر دیتا ہوں. جہاں بڑے میاں شریف صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ ساڑھا چیف ہو جائے تو مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں، جہاں نواز شریف جو ہے وہ مسلسل کی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی کا چیف لے آؤں تو میری گڈی ہو جائے گی، میرا خاندان سیکیور ہو جائے گا، جہاں آصف علی زرداری بھی یہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ کور کی کمانڈرز میں جو کور یعنی خاص قسم کے کور کمانڈرز کیونکہ ان کے بھی بڑے تعلقات ہیں، وہ اگر میرے ہوں یا آرمی چیف ہی میرا ہو جائے تو میرے بھی وارے نیارے ہو جائیں گے. جہاں پاکستان کے بزنس ٹائکون یا لینڈ ٹائکون یا ریئل اسٹیٹ ٹائکونز یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا اپنا چیف ہونا چاہیے، میرے تعلقات ہونے چاہیے، وہاں پہ فورن پاورز بھی یہی دیکھتی ہیں کہ پاکستان کے سسٹم کے اندر ایک بہت بڑا نقص ہے، ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ ایک ہی چیف کو اگر آپ پکڑ لیں، اس پہ انویسٹ کر لیں، اس کے ساتھ تعلق بنا لیں، اس کو انفلوئنس کر لیں تو پورا کا پورا ڈھانچہ آپ ہائی جیک کر سکتے ہیں. دس از ویئر وی آر ہیونگ دا پرنسپل پرابلم. اب ظاہر ہے کہ اس وقت تو پاکستان میں کیا ہونا ہے اس کے بارے میں بہت ہی غیر یقینی کی صورتحال ہے، بڑی انسرٹن سچویشن ہے، کسی کو نہیں پتا. کہنے میں لوگ بہت سے کہتے ہیں بڑی مایوسی کی صورتحال ہے، گو کہ 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے کہا کہ جب رات بڑی تاریک ہو جاتی ہے تو پھر صبح ہونے والی ہے، پتہ نہیں صبح کب ہونی ہے. اور بہت سے لوگ یہ بھی کہتے پائے جاتے ہیں جو ڈائریکٹلی مطلب بزنس مین بھی یہ کہہ رہے ہیں، میرے سامنے کوئی کہہ رہا تھا کہ فرام دا سیم ایشز دیر ول بی اے نیو بگننگ اینڈ وی ول رائز فرام دیز ایشز. یہ جملہ بڑا دہرایا جا رہا ہے کہ جب چیزیں بہت خراب ہو جائیں گی تو چیزیں امپروو کریں گی، بٹ کسی کو یہ نہیں پتا کہ چیزیں کب امپروو کریں گی، کس طرح سے کریں گی، کیا ہوگا، کیا ڈائریکشن سیٹ ہوگی. تو ہم کنکلوژن میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سٹیج پہ بڑی غیر یقینی ہے، بڑی انسرٹینٹی، بٹ باوجود اس کے ایک ڈبیٹ شروع ہو چکی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ڈبیٹ ہے. اور وہ ڈبیٹ یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو اگر آپ نے ایک پروفیشنل فنکشنل آرگنائزیشن بنانا ہے جو آرمی کو بھی سرو کر سکے اور پاکستان کو بھی سرو کر سکے تو آپ کو سیریس ری تھنک کرنا ہے پاکستان آرمی کے اسٹرکچر کے اندر. اور سب سے پہلے جس چیز کو آپ کو ری تھنکنگ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی چیف کے پاس جس قسم کی پاورز ہیں یہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوتی. یہ آرمی چیف جو ہے یہ کور کمانڈرز کی پلیسمنٹ کرتا ہے، ان کی ٹرانسفرز کر دیتا ہے، ان کو پروموٹ کرتا ہے میجر جنرل سے اوپر. کوئی اس کے سامنے پر نہیں مار سکتا، یہ کسی پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے، سپریم کورٹ کو اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اس کی پاورز کو ڈائلیوٹ کرنا پہلا امپورٹنٹ ریفارم کا سٹیپ ہے کہ فیوچر میں جب کبھی پاکستان کو زندہ رہنے کا اور آگے جانے کا موقع ملے تو یہ جو سب سے بڑا ڈھانچے میں نقص ہے پاکستان آرمی کے، اس کو ٹھیک کرنا ہے کہ چیف کو فرسٹ امنگ دا ایکولز بنانا ہے، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہو. اور پہلا ایک امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ اپنے کور کمانڈرز کی ٹرانسفر پوسٹنگ پلیسمنٹ جو ہے وہ نہ کر سکے تاکہ اس کے کور کمانڈرز اس سے اتنا نہ ڈریں اور وہ میجر جنرل کو کور کمانڈر پروموٹ خود سے نہ کر سکے. یہ پروموشن جو ہے یہ اس میں خاصا ان پٹ ہونا چاہیے یا تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا، کسی بورڈ کا، اور اس میں جب تک کنسنسس نہ ہو یہ چیز نہ ہو سکے، یا اس میں نیشنل سیکیورٹی جو کاؤنسل ہے اس کا یہ ڈیسیجن ہونا چاہیے. آپ کو چیف کی پاورز کو ڈائلیوٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو ایک بہتر آرمی بنانا ہے. اسی طرح جو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ کو جو انٹرنل ونگ ہے ISI کا اس کو ختم کرنا ہے، اور جو DGI ہوں گے وہ یا تو ریٹائرڈ جنرل ہوں گے جو اکاؤنٹیبل ہوں گے ٹو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل اینڈ ٹو دی پرائم منسٹر. اور DGI جو ہے جب ایک دفعہ DGI لگ جائے گا، خواہ وہ سول سرونٹ ہو خواہ ریٹائرڈ آرمی کا جنرل ہو، وہ آرمی چیف کو اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا بلکہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو، پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل ہوگا. ابھی یہ باتیں چونکہ میں نے جب مارچ میں کہا تھا، جو میں نے پریڈکشنز کی تھیں اس وقت بھی وہ دیوانے کا خواب لگتا تھا، پاگل پن لگتا تھا، کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. لیکن ابھی جب کہ حالات اتنے خراب ہیں، تاریکی ہی تاریکی ہے، ہم سب اندھیری رات کے مسافر ہیں، تو سننے والا یہی کہے گا یار یہ ڈاکٹر موئی کا دماغ خراب ہو گیا اس وقت، کون کرے گا یہ، بلی کے گلے میں کون گھنٹی باندھے گا. لیکن جو آئیڈیاز آپ پلانٹ کرتے ہیں جن پہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے وہ الٹیمیٹلی امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں سینکڑوں ہزاروں پڑھے لکھے لوگ اس پہ غور کریں کہ سینٹرل پرابلم کیا ہے. میں پھر کہتا ہوں یہ سول ملٹری پرابلم نہیں ہے، یہ ایلیٹ کیپچر ہے، اور اس ایلیٹ کیپچر کا ماڈل اور فارمولا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ سب سے بڑا ڈیفیکٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ایلیٹ کیپچر پیدا ہوا ہے. بہت بڑی ڈیبیٹ ہے، دس از جسٹ ون اسمال کنٹریبیوشن ٹو دیٹ. تھینک یو.